जोसेफ सन ये एथिक्स के एक प्रोफेसर हैं अमेरिका में और लॉ मेकर भी हैं, लॉयर भी हैं, तो बड़े अच्छे इनके कुछ कोट्स हैं, वो मैं आपको सुनाता हूँ। ये सुनाने का मकसद ये कि आप देखें कि ओवरऑल हर कल्चर में गुड कैरेक्टर की बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो उन्होंने कहा कि गुड कैरेक्टर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन वेल्थ, गुड लुक्स, पॉपुलैरिटी एंड इवन एजुकेशन। These things do not guarantee happiness and often they become obstacles to developing good character. उन्होंने कहा कि गुड कैरेक्टर दौलत से, अच्छी लुक से, पॉपुलैरिटी से और इवन एजुकेशन से भी ज़्यादा ज़रूरी है, बल्कि अक्सर ये चीज़ें इंसान के लिए ऑब्स्टिकल होती हैं हैप्पीनेस में और उसके गुड कैरेक्टर में। ये बड़ी गहरी बात है, इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि गुड कैरेक्टर इज़ द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट ऑफ अ सक्सेसफुल एंड वर्दी लाइफ। अगर सक्सेसफुल और वर्दी लाइफ गुजारनी है तो उसके लिए गुड कैरेक्टर सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रेट है। तो इंशाल्लाह गुड कैरेक्टर एक्चुअली है क्या। अमेरिकन प्रोवर्ब एक आपको सुनाता हूँ, वो ये है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू वियर इज़ योर कैरेक्टर। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप पहनते हो वो आपका किरदार है, वो आपके कपड़े नहीं है। तो किरदार अगर बुरा है और कपड़े बहुत अच्छे हैं तो फिर जाहिर है कि कोई बंदे ने अचीवमेंट नहीं की। अब आते हैं हदीस की तरफ कि इम्पॉर्टेंस क्या है गुड कैरेक्टर की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नथिंग इज़ हैवियर अपॉन द स्केल ऑफ द बिलीवर ऑन द डे ऑफ रेजरेक्शन देन हिज गुड कैरेक्टर। कोई भी चीज़ क़यामत वाले दिन स्केल्स में, स्केल से मुराद है जो हिसाब किताब जिसमें होगा, क्या कहना चाहिए स्केल्स को, जी तराजू। तराजू में कोई भी चीज़ हैवियर नहीं होगी सबसे ज़्यादा गुड कैरेक्टर के अलावा। वेरली अल्लाह हेट्स द शेमलेस ऑब्सीन पर्सन। अल्लाह को शेमलेस और ऑब्सीन इंसान नहीं पसंद है, जिसको ज़ुबान पे ही कंट्रोल नहीं। वही शेमलेस और ऑब्सीन से ये मुराद है। एक और हदीस में आता है, ये सुनन तिरमिज़ी की हदीस है, एक और हदीस में आता है कि क़यामत वाले दिन अल्लाह उस शख्स की तरफ रहमत की निगाह से देखेगा भी नहीं जिसकी ज़बान के डर से लोग उससे मिलना छोड़ देते, घबराते थे, उसके पास बैठते, उसके पास जाते, क्योंकि उसकी ज़बान बहुत तेज़ थी। तेज़ ज़बान से मुराद है कि फॉल्ट्स ढूंढना, लोगों को जुगते मारना, ठीक है ना, लोगों को ताना और ताने देना और या कोई कड़वी बात कर देना लोगों को, तो वो बहुत सख्त वईद है उसकी। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रिपोर्टेड, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, वेरिली द बिलीवर मे रीच थ्रू हिज गुड कैरेक्टर द स्टेटस ऑफ वन हु रेगुलरली फास्ट एंड प्रेज एट नाइट। अनकरीब बिलीवर अपने अच्छे किरदार की वजह से उस शख्स का स्टेटस रीच कर जाएगा, उस आबिद का जो बहुत ज़्यादा रोज़े रखता है और रोज़ाना रात को तहज्जुद की नमाज़ पढ़ता है। तो इससे साबित ये हुआ कि आबिद की अपनी एक ज़ाहिर है इम्पॉर्टेंस है, लेकिन गुड कैरेक्टर, अच्छे अखलाक वाले इंसान, और वो कौन है वो आगे एट्रीब्यूट्स मैं अभी बताऊँगा इंशाल्लाह, वो उसके दर्जे को पा जाता है। इवन दो अगर वो रात को तहज्जुद नहीं पढ़ रहा तो फिर भी वो उसके दर्जे को पा जाता है। इम्पॉर्टेंस बताने के लिए बताया कि इतनी इम्पॉर्टेंस है गुड कैरेक्टर वाले इंसान की। फिर एक हदीस में आता है, तिरमिज़ी की हदीस है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बी कॉन्शियस ऑफ अल्लाह वेयर एवर यू आर। गुड कैरेक्टर में सबसे पहले आता है अल्लाह का डर, ठीक है। इस हदीस से ये साबित हो रहा है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर, गुड कैरेक्टर स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर। जो बंदा अल्लाह से कॉन्शियस हो गया हर मामले में, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह क्या सोचेंगे, ठीक है ना, ये थॉट्स आए उसके माइंड में कि अल्लाह का ये हुक्म है वगैरह वगैरह, हर मामले में जो कॉन्शियस हो गया अल्लाह से, पहली बात ये, फॉलो द बैड डीड विद अ गुड वन टू इरेज इट एंड एंगेज अदर्स विद ब्यूटीफुल कैरेक्टर। ये हदीस, जहाँ हो अल्लाह के बारे में कॉन्शियस हो जाओ, बुरे डीड को अच्छे से मिटा दो। ये आज के दौर में बहुत ज़बरदस्त हदीस है। जैसे कि बुरा अमल हो गया, खुदा ना खास्ता, फ़ौरन अच्छा अमल करो ताकि वो बुरा अमल हावी ना हो जाए आप पे, उसकी नहुसत आप पर तारी ना हो जाए, और वो काला धब्बा जो ब्लैक स्पॉट लग जाता है कल पे वो बढ़ ना जाए, तो उसको फ़ौरन मिटाओ। और एंजल भी आपको पता है 6 आवर्स वेट करते हैं ना बुरा डीड लिखने से पहले, तो तौबा कर लो इससे पहले कि वो चीज़ बहुत बढ़ जाए। और ये बहुत गलत बात है। इब्न अल क़य्यिम ने कहा कि जब एक गुनाह रूटीन बन जाए और आपको पता भी ना लगे ये गुनाह है, आदत बन गई ना, तो ना तौबा हो रही है, वो गुनाह आदत बन गई है, तो ये तबाही है, ये तबाही का ज़रिया। और फिर कहा कि एंगेज विद अदर्स विद ब्यूटीफुल कैरेक्टर, और दूसरों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ, अच्छे कैरेक्टर से पेश आओ दूसरों के साथ। फिर एक हदीस में फरमाया, वेरिली आई हैव बीन सेंट ओनली टू परफेक्ट राइटियस कैरेक्टर।
میں بھیجا ہی اس لیے گیا ہوں تاکہ میں رائٹیس کریکٹر کو پرفیکٹ کروں، تم لوگ کے سامنے مثال پیش کروں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کریکٹر ہمارے لیے مثال ہے۔ تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ ارلیسٹ ٹیچنگز بھی ہم دیکھیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ کریکٹر بلڈنگ کی ہی ٹیچنگز ہیں، لیکن کریکٹر بلڈنگ تھرو دی تقوی آف اللہ۔ فرق یہ ہے مسلمانوں میں اور ویسٹرن ایتھکس میں، فرق ہی یہاں پر آتا ہے کہ وہ کریکٹر بلڈنگ اپنا جو بھی انہوں نے میکانزم بنایا ہے، اس میں ویلیو سسٹم ہے، ریوارڈ سسٹم ہے، ریٹنگ سسٹم ہے، یہ سارے ان کے طریقے ہیں، آپرنٹ کنڈیشننگ ہے، کلاسیکل کنڈیشننگ ہے۔ یہ ایجوکیشن میں جب آپ کچھ کانسیپٹس پڑھتے ہیں نا، یہ سارے ٹیکنیکل ورڈز ان کے، آپرنٹ کنڈیشننگ، کلاسیکل کنڈیشننگ، ری انفورسمنٹ، ریوارڈ، پنشمنٹ، ریٹنگ سسٹم، ویلیو سسٹم، یہ سارے ان کے ایجاد کردہ چیزیں ہیں جس کا فائدہ ہو رہا ہے، اور وہاں آپ کو بہت سے اچھے اور صاف نظر آتے ہیں ان میں۔ لیکن ہمارا جو ہے وہ سٹارٹ ہی تقوی سے ہوتا ہے، اور لیاقت علی خان نے بھی یہی کہا تھا 1949 میں آبجیکٹیوز ریزولوشن، ایک بہت آپ کہہ لیں امپورٹنٹ جو ہے وہ کانفرنس ہوئی تھی جس میں پاکستان کی کانسٹیٹیوشن اس کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ تو لیاقت علی خان صاحب نے یہی کہا تھا کہ کرپشن اور بیڈ جو اعمال ہمیں نظر آتے ہیں معاشرے میں، اس کا واحد حل تقوی ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی اور حل نہیں ہے۔ ادروائز کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا، وہ جب تقوی ہی نہیں ہے، ایک بندہ اللہ سے نہیں ڈر رہا، تو وہ پھر آرگنائزڈ کرپشن میں لگ جاتے ہیں، اور وہ چھپ کر کرپشن کرنے لگتے ہیں، جیسے امریکہ ویسٹ میں آرگنائزڈ لیول پہ کرپشن ہوتی ہے کہ پتہ بھی نہیں لگتا لیکن کرپشن ہو رہی ہوتی ہے، اندر خاتے بہت کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ کے نہیں ڈر۔ گڈ کیریکٹر پہ میں کچھ آپ کو کوٹس، ابن القیم کا ایک کوٹ سناتا ہوں۔ دا ریلیجن اٹ سیلف از انٹائرلی گڈ کیریکٹر، ریلیجن ہے ہی گڈ کیریکٹر۔ جیسے امام شافعی کا واقعہ ہے، بہت مشہور صحیح واقعہ ہے کہ وہ علم حاصل کرنے گئے، کافی عرصہ علم حاصل کر کے واپس آئے، عالم بن گئے، تو دروازے پہ نوک دی، مدر نے پوچھا کون ہے، اپنا نام بتایا، اور مدر نے کہا کیا سیکھ کر آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا علم اور آداب۔ تو مدر غصے ہوئی، کہتی کچھ نہیں سیکھا، واپس چلے جاؤ۔ تو بڑا شوق میں آئے کہ یہ کیا، میری والدہ نے اتنا روڈ بیہیویئر کیوں دکھایا؟ تو اپنے استاد کے پاس گئے، غم میں کہا یہ معاملہ ہوا ہے میرے ساتھ۔ تو استاد مسکرائے، کہتے پہلے آداب کہنا ہے پھر علم کہنا ہے۔ تو یہ جب آ کے واپس کہا نوک کر کے کیا سیکھا، تو کہا آداب اور علم، تو پھر دروازہ کھلا۔ یعنی وہ مدرز بھی کس لیول کی ویژنری خواتین تھی۔ تو کہا ہاں اب تم نے کچھ سیکھا، تو علم سے پہلے آداب آتے ہیں۔ اگر صرف علم آ گیا ہے تو پھر تو آپ وہ فتویٰ باز بن جائیں گے نا، پھر تو حرام پولیس بن جائیں گے، ہر چیز میں نقص، ہر چیز میں نقص۔ اور ایسے ہی ہوتا ہے، یہ شروع کی سٹیجز میں سے ہے، ہم سب اس سے گزرے، فیملی والوں پہ فتویٰ، سب پہ فتویٰ، غصے ہونا، گرمپی ہونا۔ تو وہ ماں باپ بھی سوچتے ہیں، رشتہ دار بھی سوچتے ہیں کہ یار یہ کون سا مذہب اس نے پڑھا ہے، دین پڑھا ہے کہ یہ غصے والا بن گیا۔ اس کی پھر ہم دلیل بھی دیتے ہیں کہ نہیں یہ غصہ نہیں ہے، یہ شرعی غیرت ہے، اس کو شرعی غیرت کا ہم نام دیتے ہیں کہ یہ غصہ جائز ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار آپ کے سامنے، یا قرآن یا رسول اللہ کی مثال لے لیں۔ اللہ نے تو فرعون کے پاس بھیجتے ہوئے کہا قولا لینا، کہ نرمی سے بات کرنا۔ فرعون جیسے خبیث شخص کی طرف بھیجتے ہوئے حضرت موسیٰ کہا جا رہا ہے نرمی سے بات کرنا، ہم کہتے ہیں نہیں ہماری دینی غیرت ہے۔ تو اس لیے بس بات وہی ہے نا کہ اپنی ایگو کو بوسٹ نہیں کرنا چاہیے انسان کو ویسے ایکٹ کرنا چاہیے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے۔ تو ابن القیم نے کہا کہ ریلیجن ہے ہی گڈ کیریکٹر، سو whoever surpasses you in character has surpassed you in religion۔ تو جس کا اخلاق تم سے اچھا ہے وہ تم سے ریلیجن میں آگے ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اس لیے میں ہمیشہ یوتھ کو کہتا ہوں کہ اگر آپ نے استاد پکڑنا ہے تو علم تو ضرور دیکھیں لیکن اس کا اخلاق ضرور دیکھیں۔ میرے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز وائل چوزنگ اے ٹیچر از اس کا اخلاق، اس کی نرمی، یہ بہت ضروری، کیونکہ ٹیچر کا رویہ آپ میں آتا ہے، ٹیچر کا مزاج آپ میں آتا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اور میرے جو ٹیچر ہیں استاد ڈاکٹر انس نظر، ماشاءاللہ میں گواہی دے سکتا ہوں ان کے اخلاق کی، اور بہت سی اگزامپلز آپ کو دے سکتا ہوں کہ ماشاءاللہ کس لیول پہ ان کا اخلاق ہے، کس طرح وہ گفتگو کرتے ہیں، اور وہ چیز میں نے بہت سیکھی ان سے، انکانشیسلی سیکھی الحمدللہ۔ تو وہ ایک سینٹینس کہا کرتے ہیں جو میں کوٹ یہاں کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو ہے نا دین کو اپنے مزاج کے مطابق بناتے ہیں، اپنے مزاج کو دین کے مطابق نہیں بناتے۔ یہ بڑی گہری بات ہے اگر آپ اس پہ سوچیں، اور اس کو کنفرمیشن بائس کہتے ہیں نفسیات کی لینگویج میں۔ زیادہ تر لوگ دین سے وہ لیتے ہیں جو وہ لینا چاہتے ہیں، کنفرمیشن بائس۔
وہ دین کو پڑھتے ہی اس لیے تاکہ انہیں اپنے رویے کی دلیل مل جائے اور اپنے ایکشن کو جسٹیفائی ہو جائے. اس میں خواتین بھی شامل ہیں, ٹھیک ہے نا. دیکھیں ایک پورا سسٹم موجود ہے, اسلامک فیملی سسٹم ڈیفائن ہو گیا کہ یہ ہسبینڈ کے رائٹس ہیں, یہ وائف کے رائٹس ہیں, یہ فرائض ہیں, فرائض. لیکن وہی چیز اٹھانی ہے جو اپنے فائدے کی ہے, باقی سارا دین بھول جائے, باقی ساری احادیث بھول جانی. کنفرمیشن بائس. تو دین کو آپ اپنے مزاج کے مطابق بنا رہے ہیں, آپ مزاج کو دین کے اپنے مزاج کو دین کے مطابق نہیں بنا رہے, اور یہ یو ول بی آسکڈ اباؤٹ دیٹ. ٹھیک ہے, تو یہ بڑا ضروری ہے کہ نہیں مزاج کو بھی دین کے مطابق. اب ایک بندے کا مزاج ہی غصے والا ہے تو وہ سخت آیاز لائے گا. تو بات وہی ہے کہ اپنے مزاج کے مطابق آپ دین بنا رہے ہو, نہ کہ دین کے مطابق اپنا مزاج بنا رہے ہو. یہ بڑی گہری بات ہے, اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے. پھر انہوں نے کہا الموافقات میں دا شریعہ ان اٹس انٹائرٹی اونلی کریٹس نوبل مورلز. تو انہوں نے کہا کہ شریعہ کی جتنی بھی عبادات پلس دیکھیں نا دو ہی چیزیں, ایک عبادات ہیں پھر معاملات ہیں, ان سب کا پرپز گڈ کیریکٹر اور نوبل مورلز کریٹ کرنا. انسان نماز کا کیا مقصد ہے؟ بہت سے مقاصد ہیں. سب سے بڑا مقصد اللہ کی عبادت کرنا, اللہ کی شکر گزاری کرنا. لیکن نماز کے میکنزم کو اگر آپ دیکھیں تو وہ کیریکٹر ٹریٹس بنا رہا ہے ہمارے اندر. پیشنس سکھا رہا ہے نماز, صبر سکھا رہا ہے نماز, ہمیں کمپوزر سکھا رہا ہے نماز, جو ہے ہمیں ڈسپلن سکھا رہا ہے. یہ تینوں گڈ کیریکٹر کے بڑے امپورٹنٹ ایٹریبیوٹس ہیں. اسی طرح دیگر آپ عبادات دیکھ لیں, آپ کو نظر آئے گا وہ ہمیں گڈ ٹریٹس پیدا کر رہے ہیں. تو یہ ابن القیم کہتے ہیں کہ شریعہ ان اٹس انٹائرٹی اونلی کریٹس نوبل مورلز. شریعہ کا مقصد ہے نوبل مورلز کریٹ, کیونکہ انسان اچھے ہیں تو دنیا اچھی ہے, انسان کرپٹ ہے, انسان خراب ہے تو معاملات خراب ہو جائیں گے. اس لیے بہت ضروری. احادیث کی طرف آتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, البر حسن الخلق. رائٹیسنس, البر کہتے ہیں نیکی کو, رائٹیسنس کو. رائٹیسنس از گڈ کیریکٹر. جیسے ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کا ایک سینٹینس بہت وائرل پچھلے دنوں ہوا, بہت خوبصورت بات, چھوٹا سا سینٹینس لیکن اس میں پورا ایک خزانہ ہے. انہوں نے کہا کہ اگر آپ کسی کو تکلیف میں دیکھو اور آپ اس کی تکلیف کو فیل نہ کرو اور اس کی مدد نہ کرو, تو آپ عابد تو ہو سکتے ہیں, حاجی تو ہو سکتے ہیں, لیکن آپ نیک نہیں ہو سکتے. یہ نیکی نہیں ہے کسی کو تکلیف میں دیکھ کے چھوڑ دینا. تو یہ اسی سے معاشرہ بنتا ہے نا, کسی کو تکلیف میں دیکھیں تو اس کی مدد کریں. تو رائٹیسنس نیکی گڈ کیریکٹر ہے. اینڈ سن از وٹ ویورز ان یور ہارٹ. اور گناہ جو ہے وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے. گناہ کی ڈیفینیشن ہے کھٹکنے والی چیز, کھٹک رہی ہے وہ چیز. اینڈ یو ہیٹ فار پیپل ٹو فائنڈ آؤٹ اباؤٹ اٹ. اور تمہیں یہ پسند نہ ہو کہ لوگوں کو یہ پتہ لگ جائے, تو وہ گناہ کی ڈیفینیشن. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ کہیں مجھ سے گناہ تو نہیں ہو رہا. تو جو چیز کھٹک رہی ہے, ڈاؤٹ فل ہے, اس کو چھوڑ دیں. یہی ہے اس کا سلوشن, یہی ہے. پھر ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا, دا سرونٹ ول ناٹ ریچ دی ریالٹی آف تقوی until he leaves what wavers in his heart. صحیح بخاری میں ان کا قول ہے, ابن عمر رضی اللہ عنہ, انہوں نے کہا کہ ایک انسان تقوی نہیں ریچ کر سکتا جب تک وہ اس کو بھی نہ چھوڑ دے جو اس کے دل میں کھٹک رہی ہے چیز. تقوی ریچ کرنا ہے تو پھر یہی بات ہے نا کہ ڈاؤٹ فل کو بھی آپ کو چھوڑنا پڑے گا. یہ آنسر ہے. بہت سے لوگ میوزک پہ سوال کرتے ہیں, آرگیو کرتے ہیں میوزک حلال ہے کہ حرام ہے. چلو مان لو میوزک ڈاؤٹ فل ہے, although اٹس ویری کلیئر کہ حرام ہے, لیکن مان لو ڈاؤٹ فل ہے, لیکن ڈیپ ڈاؤن ان سائڈ آپ کے دل میں وہ چیز کھٹکتی ہوگی. آئی ایم شیور اباؤٹ اٹ. آپ یوتھ سے پوچھ لیں. دیکھیں جو چیز لوگ گانے سنتے ہیں, نماز میں وہ گانا ریپیٹ ہو رہا ہوتا ہے. بہت سے نوجوانوں نے مجھے کہا وہ گانا ہمارے مائنڈ میں چل رہا ہوتا ہے ایون نماز میں. تو یہ چیز کیسے اچھی ہو سکتی ہے؟ ایک چیز نماز میں خلل ڈال رہی ہے, آپ کے پرپز آف لائف میں خلل ڈال رہی ہے, آپ کے کانسیپٹس ڈسٹارٹ کر رہی ہے. گانے جو ہیں وہ صرف میوزک تو نہیں ہے نا, لیرکس بھی ہیں. لیرکس جتنی فلاسفی آف لائف ڈسٹرب کرتے ہیں, اس سے زیادہ کوئی اور پرسنالٹی شیپ کہاں سے ہوتی ہے جو چیز ہم سن رہے ہیں اس سے. تو گانوں میں پوری پرسنالٹی شیپ ہوتی ہے انسان کی. تو اس لیے یہ چیز ہمیں دیکھنی چاہیے.